बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ और बंदा नाचीज़ मोहम्मद इमरान हैदर की तरफ से आपने तलबा और देखने वालों को मेरी तरफ से नहायत अदब से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तलबा आपको मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान है और उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज का हमारा जो टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है और ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी अक्सर व बेशतर आता रहता है। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब और दूसरा हिस्सा उसके मकासद पर मुश्तमिल। आज हम कोशिश करेंगे कि इसको तफसील के साथ डिस्कस करें। अजीज़ तलबा, सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब के जो पस मंज़र है उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब जो थे, उसके नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना मीटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हम मुसलमान अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए एक ऐसी जमात बनाए जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जमात हो और मुसलमानों के सियासी, मुआशी, माशरती, इक़्तिसादी पहलुओं की रहनुमाई करे, उसको रिप्रेजेंट करे। जो कि आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 20वीं सदी के आगाज़ का बहुत अहम वाक़या था, बहुत अहम डेवलपमेंट थी, जिसकी सदारत वक़ारुल मुल्क ने की। और इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान हकीम, अजमल ख़ान और नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने और मुतअद्दिद और लोगों ने भी इसके अंदर शिरकत की। और मुस्लिम लीग के पहले सदर के लिए सर आगा खान का इंतखाब किया गया और तमाम सूबों के अंदर इसकी ब्रांचेस बनाई गई। और लंदन ब्रांच का जो सदर जो था, प्रेसिडेंट, वो सैयद अमीर अली को बनाया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी मुस्लिम लीग के क़याम का। जो टाइम जो था, ख़ास तौर पे सब बरसगीर के मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो कि बाद में चल के क़याम पाकिस्तान के असबाब और तहरीक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही वाज़ेह किरदार था। चलिए इसके असबाब के वन बाय वन काजेस को, रीजंस को, पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदुओं की जमात बन जाना। जैसा कि आपको मालूम है कि एम ए हयूम ने 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, जिसका क़याम का मकसद सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले तमाम लोगों की सियासी जमात बनना था। बात तो यही थी और उसका मकसद भी यही था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये जमात सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमात बन के रही। इसके ऊपर उजारादारी जो थी वो हिंदुओं की कायम होना शुरू हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी ब्रिटिशर्स की तरफ से हिंदुओं को किया जाता और उन्हीं के कह लें कि सपोर्ट के बिना पे हिंदूज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमात के ऊपर होल्ड करना शुरू हो गया। क्लेम तो वो करते थे और कहते थे कि नहीं, ये जमात जो है ये मुस्लिम लीग के काम की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों की भी सियासी जमात है, इसमें तमाम जो अक़लियतें हैं उनकी भी यही जमात जो है वो उनकी अक्कासी करती है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये हिंदुओं की जमात के अंदर मुख्तलिफ तारीखें थीं, संगठन, महाराजा और इस तरह की जो तारीखें हिंदुओं ने चला के रखी थी, हिंदू सभा, आर्य समाज और ये वाली जो तंजीमें थी, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ज़बरदस्त तरीके से कुचलना था। ये ऐसी तरीक़े थी जो मुसलमानों के वजूद के लिए ख़तरा बन सकती थी। तो इसलिए मुसलमानों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम अलग से एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकें,
ہماری بھی ایک آواز ہو، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہو جہاں سے ہم ایک بڑا اسٹرانگ میسج باقی سب کانٹیننٹ کی جو عوام ہے، انڈینس کو بھی دے سکیں، ہندوستانیوں کو بھی دے سکیں، ہندوؤں کو بھی، اور اس کے بعد انگریزوں کو بھی دے سکیں۔ تو نمبر 2 پوائنٹ تھا فرقہ واریت۔ اب جب فرقہ واریت کی بات کی جاتی ہے تو یہ بیسیکلی مذہبی انتہا پسندی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کی 4 قسمیں ہیں۔ جب وہ ہندوز اپنے اعلیٰ ذات کے جو ہندوز ہیں، وہ ہمیشہ جو لوور ذات کے ہندوز ہیں، کمتر ذات کے جو ہندو ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، جو کہ ان کے اپنے ذات کے لوگ ہیں لیکن وہ کم ذات سمجھے جاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرتے تو باقی لوگوں کے ساتھ وہ کیسا انصاف کرتے؟ تو فرقے کے بنیاد پہ، مذہب کے بنیاد پہ مسلمانوں کو زبردستی اسلام چھوڑنے کی تلقین کی جاتی اور مذہب یہودیت کو اڈاپٹ کرنے کی تلقین کی جاتی۔ مسلمانوں کے اوپر بہت بے تحاشا قسم کے ظلم ڈھائے جاتے، جو کہ وہ مسلمانوں کی جو تہذیب و ثقافت ہے اور 2 قومی نظریہ جو تھا، اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے obviously ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو بھی ایک اپنی آواز چاہیے تھی، ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا، ایک ایسا چینل چاہیے تھا جس سے وہ اپنی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا، فرقہ واریت، جو مسلمانوں کو مجبور کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی کریں، ایسے خواب خرگوش میں نہ رہیں۔ یہ رویے جو تھے ہندوؤں کے اور انگریزوں کے، انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم کوئی نہ کوئی ایک ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں جو آنے والے ٹائم میں انہی ہندوؤں اور انگریزوں کے لیے مشکل ہوئے، اور ایسا ہی ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو قیام جو تھا، وہ بعد میں جا کے جب وہ ایک پودا اس ٹائم لگایا گیا، وہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، میچور ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کے اثر و رسوخ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو مہاسبھا، سنگٹن، آریہ سماج جیسی جو تحریکیں تھیں، وہ مسلمانوں کے وجود کے لیے انتہائی خطرہ بن کے سامنے ابھری، اور اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمانوں نے سوچا کہ یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے اور ہم سب مسلمان اکٹھے ہو کے، یونائٹ ہو کے کوئی نہ کوئی ایک ایسی تنظیم بنا لیں، ایک آرگنائزیشن بنا لیں، پولیٹیکل پارٹی بنا لیں جو کہ مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنے۔ اس کے بعد تقسیم بنگال کی مخالفت نمبر 2 ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی تھی، اور تقسیم بنگال ایک بہترین فیصلہ تھا اور وہ مسلمانوں کی ہی ڈیمانڈ پہ کیا گیا تھا، جو کہ 1905 کا فیصلہ تھا۔ اب اس فیصلے کے اندر کیا تھا کہ صوبہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، اس کا تقریباً جو کل رقبہ جو تھا وہ 1,90,000 مربع کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، اور اس ٹائم 1901 میں مردم شماری ہوئی تو اس میں تقریباً جو وہاں کی آبادی جو تھی وہ 7 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس ٹائم مشرقی اور مغربی پاکستان کی آبادی کو ملایا جاتا تو تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 کروڑ سے بھی کم تھی اور تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ نہ تھی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان جو ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان تھا، جو 5 صوبوں پہ مشتمل تھا، اس کی آبادی 8 کروڑ تھی، اور اس ٹائم 1905 میں صوبہ بنگال کی آبادی صرف اور صرف 7 کروڑ سے زائد تھی۔ اس کے 2 حصے کر دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، ایسٹرن اور ویسٹرن بنگال، کیونکہ ایسٹرن بنگال کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ویسٹرن بنگال کے اندر نان مسلمز تھے، ہندوز تھے۔ اب وہ مسلمانوں کا مطالبہ تو مان لیا گیا، لیکن بعد میں جا کے ہندوؤں نے اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیا اور اس تقسیم کی مخالفت شروع کر دی، اور بہت ہی شدید حد تک مخالفت کی، اور جیسے مخالفت شروع کر دی
کیونکہ مسلمان ان علاقوں میں تھوڑا سا سکھ سے سانس لینے لگے تھے، اور وہ مسلمانوں کو سکھ اور چین سے رہتے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے تھے، نہ کر سکتے تھے، اور ان نے سلولی شور مچانا شروع کر دیا۔ مین پرپس ان کا کیا تھا؟ کیونکہ تقسیم بنگال سے پہلے وہاں ہندوؤں کا راج ہوتا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے فنڈ کا استعمال کرتے تھے۔ جو وہ رائٹس، جو بیسک رائٹس جو تھے وہ مسلمانوں کو ملنا شروع ہوئے تو وہاں ہندوؤں کے پیٹ کے اندر بہت ہی درد اور کرب اٹھنا شروع ہو گیا۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ ان کی جو مخالفت کی جو تحریک جو تھی وہ سلولی اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ جو انگریز جو تھے حکمران طبقہ جو تھا وہ بھی اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آ کے بعد میں تقسیم بنگال کینسل کر دیا۔ وہ کینسل تو بعد میں، مسلم لیگ کا قیام تو پہلے آ جاتا، لیکن وہ مخالفت جو تھی وہ مسلمانوں کو یہ الارم دے رہی تھی کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ سٹارٹ کریں تاکہ آپ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ جی اس کے بعد پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جو کہ مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنتا ہے، اس میں اردو ہندی تنازع ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنارس کے مقام کے اوپر سر سید احمد خان کا جانا ہوا، تو وہاں پہ قیام کے دوران ہی ہندوؤں نے کچھ اپنے جو عزائم تھے ان کا اظہار خیال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو تھی بڑی ایک نئی زبان تھی اور وہ بڑی مشکل سے میچور ہو رہی تھی، جو کہ برصغیر کے مسلمانوں نے ہی یہ زبان انٹروڈیوس کروائی، اور وہ زبان جیسے ہی وہ تھوڑا میچور ہونے لگی، کیونکہ کچھ عرصہ تک وہ برصغیر کے اوپر رائج بھی رہی، اور جب ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ زبان جو ہے یہ مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے، اور پھر جا کے انہوں نے اس زبان کی مخالفت بھی شروع کر دی۔ اب ہندو رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ دیوناگری رسم الخط پر ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔ مسلمان ہند نے اس مطالبے کی مخالفت کی، کیونکہ وہ کسی بھی قوم کی جب زبان ان سے لے لی جاتی ہے، کسی دوسری زبان کے اوپر ان کو مجبور کیا جاتا بولنے پہ، عمل کرنے پہ، تو پھر اس قوم کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو دیوناگری رسم الخط تھا وہ بالکل قابل قبول نہ تھا، اور اس کے خاتمے کے لیے انگریز ہندو اقدامات اٹھائے گئے۔ 1871 میں صوبہ بنگال کے لیفٹیننٹ گورنر جارج کیمپل نے ہندی کو عدالتی زبان قرار دے دیا۔ بعد میں 1900 میں صوبہ یو پی کے گورنر انٹونی نے بھی عدالتوں میں دیوناگری رسم الخط ہندی استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ پوائنٹس تھے، یہ وہ ٹائم تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کی زبان بالکل ہی تھریٹ ہے اس کے لیے، اور یہ ختم ہونے کے در پہ ہے۔ اس ٹائم سے پہلے سر سید احمد خان ہمیشہ تھوڑا سا ذہن کے اندر ایک چیز رکھتے تھے کہ چلے کوئی بات نہیں، گزارا ہو رہا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم یہ معاملات، یہ ڈسپیوٹ جو ہیں وہ ہمارے انٹرنل ڈسپیوٹ یہ سالو آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس ٹائم میں آ کے جب اردو ہندی تنازع ہوا 1867 کے اندر، تو اس ٹائم سر سید احمد خان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اب مسلمانوں کے لیے، ان کے وجود کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ تو انہوں نے اس ٹائم دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، دو قومی نظریہ متعارف کروایا کہ برصغیر کے اندر دو قومیں آباد ہیں، جو کہ بالکل ان کا رہن سہن، تہذیب و ثقافت، ان کے مذاہب بالکل یکسر مختلف ہیں، جو کہ زیادہ دیر تک مل کے نہیں رہ سکتے، مل کے رہیں گے تو ان کے وجود کو خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ یہ سیاسی اصلاحات کا اعلان
جو برطانوی وزیر اعظم تھے انہوں نے سیاسی اصلاحات کا جو ہے وہ اعلان کیا، کیونکہ برطانیہ کے اندر لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ اس نے اپنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد پھر برصغیر کے اندر کچھ سیاسی اصلاحات، پولیٹیکل ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کا عندیہ دیا۔ جب انہوں نے عندیہ دیا کہ بڑے پیمانے کے اوپر پولیٹیکل ریفارمز ہوں گی اور وہاں کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اتھارٹیٹیو بنایا جائے گا، پھر جا کے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے ہی روٹین ورک میں رہیں، ہمیں ایک خود سے ان اصلاحات کے آنے سے پہلے ہی ہمیں مسلم لیگ کو بنا لینا چاہیے، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں جہاں پہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہو سکے اس کے ذریعے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے شملہ وفد۔ شملہ وفد ایکچولی 1906 میں جاتا ہے۔ شملہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرا لارڈ منٹو سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو معاشی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی اور ثقافتی پہلوؤں پہ آزادی حاصل ہو، ان کو یہ حقوق جو ان کے سلب کیے ہوئے ہیں، دبا کے رکھے ہوئے ہیں ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے، تو یہ مسلمانوں کے حقوق بحال کیے جائیں، ان کے بیسک رائٹس ان کو دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد جدا گانا انتخابات، آنے والے ٹائم کے اندر جو انتخابات ہونا تھے ان کے اندر مسلمانوں کے لیے سیپریٹ سیٹس کا ارینج کرنا تھا۔ اب یہ والی جو میٹنگ تھی، یہ والا جو ڈیلیگیشن تھا، شملہ ڈیپوٹیشن، اس کو بہترین حوصلہ افزا جواب ملا۔ جب یہ جواب ملا تو اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی ایک مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنتی ہے بعد میں۔ پھر اس کے بعد نمبر 7 ہے ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ۔ ذبیحہ گاؤں کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی عجیب قسم کا مسئلہ تھا۔ 1883 کے اندر 1883 کے اندر فرقہ پرست ہندو تنظیم آریہ سماج نے گائے کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم بنا دی، جس کا مقصد گو خشا تھا۔ ایک تنظیم کا نام رکھ دیا گیا، سبھائیں قائم کر دی گئیں چھوٹی چھوٹی، تاکہ مسلمان گائے کو ذبح نہ کر سکے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ گائے کو ذبح ہونے سے بچانا، کیونکہ گائے کو وہ اپنی ماں سمجھتے تھے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ اور تھا، ہندوؤں کا عقیدہ اور تھا اور ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ پہلے دن سے یہی تھا کہ گائے ایک حلال جانور ہے، یہ مسلمان کھانے کے لیے اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس کا۔ لیکن اس کو ہندو ماں سمجھتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد شدی تحریک تھی۔ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ شملہ وفد کے بعد پوائنٹ نمبر 7، 8 اور 9 یہ اپنی طرف سے کہیں اور بک سے کنسلٹ کر کے اس میں ایڈ کی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو پہلے 6 پوائنٹ ہیں یہ جس طرح بک میں ایک آرڈر ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے لے کے چلنا، پھر اس کے بعد یہ والے 3 پوائنٹس اس میں آپ نے ایڈ کرنے۔ اب شدی تحریک جو تھی، شدی تحریک کا مین مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو زج کرنا، مسلمانوں کو ٹارچ کرنا اور مسلمانوں کو مذہب اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنا، ان کو مذہب ہندو مت کی طرف راغب کرنا تھا۔ یہ جو کہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھا، اور مسلمانوں کو یہ تحریک نے بھی احساس دلوایا کہ ہمیں یونائٹ ہو کے ہمیں بھی ایک ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا لینا چاہیے جو کہ ہم اس طرح کی جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں، وہاں اس پولیٹیکل پلیٹ فارم کے بہاف پہ ہم ان چیزوں کو مسترد کر سکیں اور ایک سٹرونگ میسج جو ہے وہ اپنی طرف سے بر صغیر کے اندر خاص طور پہ ہندوؤں کو پہنچا سکیں۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے مسلم مفادات کا تحفظ۔
دیکھیں ہر انسان کے ایز بینگ اے ہیومن اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب قوم کے مفادات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے جو مفادات جو تھے وہ بھی بہت عزیز تھے، اور ان کا تحفظ انتہائی وقت کی ضرورت تھی. اور ان مفادات کا تحفظ صرف اور صرف اسی صورت میں پاسبل تھا کہ مسلمان الگ سے اپنی ایک تنظیم بنائیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں، سیاسی جماعت بنائیں، جس کے اثر و رسوخ سے اپنے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. عزیز طلبہ، یہ تھے قیام پاکستان کے اسباب. آپ اس کے مقاصد کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون کون سے آبجیکٹوز کیا تھے. نمبر 1، اس کا مین آبجیکٹو تھا برطانوی حکومت سے تعلقات بلڈ کرنا. یہ ڈپلومیسی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس کے بغیر مسلمان اپنے رائٹس نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ حاکم وقت تھے. پھر دوسرا کیا تھا؟ جذبہ وفاداری، انگریزوں کو محسوس کروانا اور عوام کو محسوس کروانا کہ مسلمان اور یہ جماعت جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ لائلٹی رکھتی ہے. کریٹنگ دا فیلنگس آف لائلٹی، یہ جو لائلٹی کی فضا پیدا کرنا تھا، یہ مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد تھا. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ دیگر اقوام سے تعلقات. جو باقی قومیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قومیں جو خاص طور پہ مائنورٹیز جو تھیں، ان کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کرنا تھا، کیونکہ ان کو بھی ہٹ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو بھی ہٹ کیا جاتا تھا. ان کو یونائٹ کر کے پھر ایک مضبوط آواز پیدا کی جا سکتی. پھر اس سے نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ مسلم مفادات کا تحفظ. جیسا کہ ہم نے پہلے اسباب میں بھی پڑھا، اب مقاصد میں بھی سیم وہی پوائنٹ ہے، پروٹیکشن آف مسلمز رائٹس. نیکسٹ کیا ہے؟ سیپریٹ الیکٹورل رائٹ، جداگانہ انتخابات کا حق. اب جداگانہ انتخابات کیا ہوتا ہے، اس کا رائٹ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح پاکستان کے اندر مسلمان ہم میجورٹی کے اندر ہیں، مائنورٹیز اقلیتیں کون سی ہیں؟ نان مسلم، ہندو، عیسائی، سکھ وغیرہ. اب یہ قومیں جو ہیں پاکستان کے اندر کبھی بھی جنرل الیکشنز کے اندر اوپنلی کانٹیکسٹ کر کے یہ جو مقابلہ کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی بھی جیت کے نہیں آ سکتے. وجہ کیا ہے؟ ان کی آبادی کا. اب اسی طرح بر صغیر کے اندر بھی ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، اور مسلمانوں کا یہ تھا، یہ ڈیمانڈ تھی، یہ مطالبہ تھا کہ جن جگہوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ صرف اور صرف مسلمان ہی مسلمانوں کو ووٹ کریں، ہندو ہندوؤں کو ووٹ کریں، مسلمان مسلمانوں کو ووٹ کریں. اب مسلم ریاض کے اندر جو ہندوز ہیں سیاستدان، وہ وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ نہ کریں، مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمان ہوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں ہندو ہوں. Muslims should vote for the Muslims and Hindus should vote for the Hindus. یہ طریقہ انتخاب تھا جداگانہ. اب پھر اس کے بعد کیا تھا؟ مقننہ کے لیے کوٹا سسٹم. اب جو کوٹا سسٹم لیجسلیٹو باڈی کے لیے انٹروڈیوس کروانا تھا، کہ جیسا کہ پہلے بھی مسلمانوں کو اگنور کیا جاتا رہا، جہاں پہ بیسیکلی قانون کہتے ہیں قانون ساز ادارے کو، جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں. جب وہاں پہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں تھی، وہاں پہ ریپرزنٹیشن بھی نہیں تھی، تو جب جس جگہ پہ انسان کی ریپرزنٹیشن بھی نہ ہو، جہاں پہ وجود بھی نہ ہو، تو وہ وہاں پہ کیسے کوئی چیز اپنے لیے ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ تو قانون ساز ادارے کے اندر مسلمانوں کے لیے کوٹا فکس کروانا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. یہ تھے وہ پوائنٹس جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے لانگ کویسچن کے اعتبار سے. بیسیکلی بک میں 3 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، انہی پوائنٹس کو آپ بنا کے ان کی 2 3 لائنس میں ایکسپلینیشن کریں گے تو یہ بڑا ہیلدی قسم کا، بڑا لینتھی، ریزنیبل لینتھ کا لانگ کویسچن کا آنسر بن جائے گا. اور یہ پھر دوبارہ سے ریمائنڈ کروا رہا ہوں، اس کویسچن کے 2 حصے ہیں، پہلا اسباب کا، دوسرا مقاصد کا. ان 2 حصوں کو
میں تو اس طرح کیا کرتا ہوتا ہوں کہ 5 نمبر پہلے حصے کو دیتا ہوں، 3 نمبر مقاصد کو دیتا ہوں. اوکے، تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اگر میرا یہ ویڈیو لیکچر اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں کہ تاکہ آنے والے جو لیکچرس ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ